अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह अल अनफ़ाल की आयत नंबर 66 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल अनफ़ाल आयत नंबर 66। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलआन खफ़्फ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलima अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा फ़इन यकुन मिनकुम मिआतन साबिरतन यग़लिबू मिआतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुम यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। अल-आन अब, खफ़्फ़फ़ल्लाहु तख़फ़ीफ़ कर दी अल्लाह ने, कम कर दिया अल्लाह ने, अनकुम तुम में से, किन से? मुसलमानों से। व अलमा और जानता है अल्लाह, अन्ना फ़ीकुम ज़ाफ़न कि तुम्हारे अंदर ज़ोफ़ आएगा। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि एक मुसलमान ईमान वाला 10 काफरों पे भारी है, मुकाबला कर सकता है, वो पीठ नहीं दिखा सकता, उसने मुकाबला करना है। यानी 20 मुसलमान 200 का मुकाबला करेंगे, 100 मुसलमान 1000 काफरों का मुकाबला करेंगे और ईमान वाले फ़तह याब होंगे। अल्लाह फ़तह अता फरमाएगा और इससे भाग नहीं सकते, वरना वो भागने वाला दुनिया में रुसवाई और आखिरत में ज़िल्लत का अज़ाब वो मुकद्दर हो जाएगा। अब अल्लाह ताला अपने बंदों पे, ईमान वालों पे करम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह ताला कि मैंने इसमें तख़फ़ीफ़ कर दी है कि तुम आने वाले वक़्त में, क्योंकि अल्लाह का हुक्म तो क़यामत तक के लिए, आने वाले वक़्त में तुम्हारे अंदर ज़ोफ़ आ सकता है। फ़इन यकुम मिनकुम, बस अगर हो तुम मुसलमान, यानी मिआतन 100, साबिरतन सब्र करना है, ये है। परेशानी आएगी, तकलीफ़ आएगी, इम्तहान आएगा, लेकिन उस पर सब्र करना है। ईमान भी और मैदान जंग में साबित कदम भी रहना, सब्र भी करना है। यग़लिबू मिआतैन, तो वो गालिब आएंगे 200 पर, यानी 100-200 पर। अब अल्लाह ताला ने 1 और 2 की रेशो कर दी, यानी एक मुसलमान 2 काफरों पे भारी होगा, अल्लाह उसको फ़तह भी अता फरमाएंगे। फ़तह तो इससे कम मुसलमानों पे और ज़्यादा तादाद में अता फरमा सकते हैं, लेकिन वो पीठ फेर के भाग नहीं सकता। अब 1 और 2 का अगर इससे ज़्यादा हों तो फिर वो जंगी हिकमत अमली के तहत अपनी जान बचा सकता है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर करम किया, मेहरबानी की कि अब अगर तुम 100 हो, सब्र करने वाले, ईमान वाले, तकलीफ़ आएगी, ज़ख्म आएंगे, परेशानी भी आएगी, ज़ाहिर मौत है सामने, शहादत का शौक़ तुम्हारे अगर होगा, सब्र करोगे तो गलबा अता फरमाएंगे। व इन यकुम मिनकुम अल्फ़न यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह, और अगर तुम 1000 होगे तो 2000 पे गालिब आओगे। मगर होगा क्या? बेइज़्निल्लाह, सारा काम बेइज़्निल्लाह। हर जगह, हर वक्त, ज़िंदगी के हर मैदान में, मुश्किल से मुश्किल जगह मैदान जंग बहुत मुश्किल जगह है, अल्लाह फरमाते हैं कि वहाँ भी अल्लाह के हुक्म से तुम्हें गलबा अता फरमाएंगे। बस डट जाओ सब्र के साथ। वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला बार बार हमें कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नेकियों पे सब्र करता है, जो गुनाहों से बचने के लिए सब्र करता है, और जिसकी जान पे ऊपर अपने ऊपर तकलीफ़ आती है, सब्र करता है। खा माल की तंगी है, कोई और बीमारी है, तकलीफ़ है, अपना रब का शुक्रगुज़ार है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कि कुछ नहीं, रब की रज़ा पे राज़ी है, थोड़े रिज़्क़ पे भी राज़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है ना कि जो अल्लाह के कम दिए पे राज़ी होगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके कम अमल पे राज़ी हो जाएगा। तो वो ज़्यादा बेहतरीन काम इंसान का बनिस्बत इसकी कि इंसान को यहाँ ज़्यादा मिले। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, हर हाल में सब्र करने वालों के साथ है। मा कान ले नबीयन, किसी नबी की तो ये शान ही नहीं है, किसी नबी के ये शान नहीं है, किसी नबी के ये लायक नहीं है, ऐ यकून लहू असरा, कि हों उसके पास कैदी, रुके हुए लोग, बंद किए हुए, हत्ता उस वक़्त, यहाँ तक, युस्खिन फिल अर्द, कि यहाँ के अभी तक कुफार का खून न गिरा हो जिस तरह अल्लाह चाहता है वो ज़मीन पर यानी इस्लाम को गलबा ना मिला हुआ हो, कुफर की कमर अभी तक टूटी ना हो और कैदी मौजूद हों। बड़ी सख्त आयत है ये, उन लोगों के बारे में है जो 70 लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने जंग बदर में उनको कैदी कर लिया था। तो उसके बारे में जब मशावरत हुई कि इनका क्या करें, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि इनकी गर्दनें काट दी जाएं, इनको कत्ल कर दिया जाए, वरना ये
دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، اور یہ دشمن اللہ ہیں، دشمن دین اور دشمن رسول ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق ذرا نرم طبیعت والے انسان تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یوں پھر ان کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ کہ جن سے فدیہ لیا گیا جو 4000 درہم فی کس کے حساب سے تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پڑھایا اور بچوں کو پڑھایا، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہیں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے پڑھایا بھی نہیں یا پڑھا نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس عہد پہ چھوڑ دیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود بھی بڑے کریم طبیعت کے تھے، تو آپ نے اس کو پسند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بات کو زیادہ پسند فرمایا، اور یہ آیات نازل ہوئیں کہ ابھی تک تو کافروں کی کمر نہیں ٹوٹی، تو ان کو کیوں نہیں قتل کیا گیا۔ تریدون ارض دنیا، صحابہ کرام کے لیے کتنی سخت بات اللہ نے کی ہے کہ تم دنیا کے مال چاہتے ہو، تم لوگ طالب دنیا ہو کہ یہ 4000 درہم اور یہ ان سے مال و اسباب ہمیں مل جائے۔ دین کی جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی، دین کی جنگ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتے ہیں۔ تم دنیا کو پسند کر رہے ہو، اللہ چاہتا ہے تم آخرت کو پسند کرو، اللہ تمہارے لیے آخرت پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آیات اتاری کہ جو آپ کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا، اور 4 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے تائید کی، جو آپ نے سوچا، اور آپ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ جو میں نے سوچا میرے رب نے اس کی تائید کی۔ ایک پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز پڑھتے تھے تو مقام ابراہیم پہ اب پڑھی، اور اس وجہ سے کہ قبلہ سامنے ہو گیا، اور قبلہ جو مسجد اقصی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوگی، ورنہ پہلے آپ پڑھتے تھے رکن یمانی سے حجر اسود والی جو دیوار ہے کہ دونوں قبلہ سامنے ہوتے تھے۔ اب طویل قبلہ کے بعد تو یہ بھی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمائی۔ پھر امہات المومنین کے پردے کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین پردے سے نکلا کریں گھروں سے، اللہ نے اس کا بھی حکم دے دیا۔ پھر آپ نے کہا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منافقین کا جنازہ نہ پڑھایا کریں، اللہ نے اس پہ بھی آیات نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ اندازہ کر لیں شان خلفائے راشدین کے اور صحابہ کرام کی، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے نہ لکھ دیا ہوتا کتاب میں، یعنی سورہ محمد جو پہلے اتری ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کی اجازت نہ دی ہوتی کہ آپ قیدیوں سے فدیہ لے سکتے ہیں، لمسکم فیما، تو ضرور لگتا تم کو، فیما اس چیز سے جو فدیہ تم نے لیا ہے، اخذ تم جو لیا ہے تم نے، عذاب عظیم عذاب۔ اب آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے لیے یہ حکم آ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو تمہیں عذاب عظیم آتا۔ تو آج ہم ہر چیز اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی اللہ کے اپنے عذاب کا خوف نہیں آ رہا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو لے لیے اب ہے تمہارے لیے حلال، اس کو کھو پیو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ کہہ دیں، لمن فی ایدیکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ہاتھ میں، من الاسری، قیدیوں میں سے، یہ جو قیدی آپ کے پاس ہیں، آپ ان سے کہیں ان کو دین کی دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ ان کے دلوں میں کوئی خیر ظاہر کرے گا، خیرن، تو ان کے لیے بہتر ہے، یؤتیکم خیر مما اخذ منکم، اور ان سے بہت بہتر ان کو عطا فرمائے گا، بہترین عطا فرمائے گا، جو انہوں نے فدیہ دیا، جو مال خرچ کیا ہے اس سے زیادہ بہتر دے گا۔ آپ ان کو قرآن کی، دین کی تعلیم دیں، اور دیکھیں ان کے دلوں میں اگر کوئی ایمان کا چیز ظاہر ہوتی ہے تو اللہ ان کو یہ واپس عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ان کو بخش بھی دے گا۔ حالانکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑ کے آئے ہیں، قیدی ہو کے آئے ہیں، مغلوب ہو کے آئے ہیں، اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کو مان لیں، دین کو مان لیں، میں ان کو معاف بھی کر دوں گا اور مال بھی اس سے زیادہ دوں گا۔
اور انہی قیدیوں میں اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، بہترین سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ اور ان کو دین کی دعوت دینی ہے۔ یہاں پہ انہی قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک ایمان نہیں لے آئے تھے، وہ مشرکین کی طرف سے لڑے تھے، وہ بھی قیدی تھے اور بندھے ہوئے تھے۔ ان سے جب کہا گیا کہ آپ فدیہ دیں 4000 درہم کو، انہوں نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، جو تم الفضل ان کی بیوی کا نام تھا، الفضل کو جو تم سونا دے آئے وہ 4000 درہم سے زیادہ ہے، وہ زیادہ مال ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں آپ کو بھتیجے یہ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ اس وقت دیا ہے الفضل کو جب وہ رات کا وقت تھا، اکیلی تھی، ہم دونوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں، اور ہم نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے، تو یہ تم رکھ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ ساری باتیں جانتا ہوں جو تمہارے دونوں کے درمیان ہوئے، اور جتنا مال تھا اس کے بارے میں جانتا ہوں، جہاں پہ پڑھا ہو وہ بھی جانتا ہوں، میرے رب نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کا اللہ بھی سچا، آپ بھی سچے، ایمان لے آئے۔ لیکن چونکہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو یوں آپ نے 4000 درہم دیے جیسے باقی سب کے ساتھ تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور قیدی آئے تھے، ابو العاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند۔ انہوں نے، ان کے بیوی نے، یعنی آپ کی بیٹی نے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہار بھیجا سونے کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، جو تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا ہار ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ نشانی میری بیٹی کے پاس رہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اس کو فدیے کے طور پہ قبول کر کے پھر وہ واپس کر دیا گیا، اور یوں ابو العاص جو ہے ان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ کیسی کیسی باتیں! واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ، آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو چھوڑ دیا، اگر انہوں نے خیانت کی، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آ گئے، فقد خان اللہ من قبل، تو آپ سے نہیں، انہوں نے اللہ سے پہلے بھی دھوکہ کیا ہے۔ جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آ گئے، تو انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ کیا ہے۔ امکنا منہم، ان میں سے ہم نے ان کو قید کروا دی، انہوں نے اللہ سے دھوکہ کیا، امکنا منہم، تو ہم نے ان کو قید کروا دیا، ہم نے ان کو گرفتار کروا دیا، یہ آپ کے قبضے میں آ گئے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، جو کچھ کائنات میں، سب میرے اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر حکم اللہ تعالیٰ کا حکمت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر حکم دینے کا اختیار ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔